वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे कोरोना के खौफ से निजात के हवाले से, दीनी रहनुमाई और हौसला अफजाई पे भी बात करेंगे। कुछ ब्रीफ मैं आपको देता चलूँ, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे मौजूद मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ भी करवाऊंगा। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर NCOC के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 9 करोड़ 82 लाख अफराद को वैक्सीन की एक डोज लगाई गई है। 7 करोड़ 60 लाख अफराद को दोनों वैक्सीन लगा दी गई हैं। दुनिया भर में कोरोना वबा की नई लहर ओमिक्रॉन ने एक बार फिर तबाही मचा रखी है। भारत में आलमी वबा कोरोना वायरस केसेस बढ़ने पर पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, रात को कर्फ्यू नाफिज किया गया है। कनाडा में कोरोना वैक्सीनेशन में मामलत के लिए फौज तैनात की गई है। एक रोज कोरोना के 15,293 केसेस और 15 अमवात रिपोर्ट की गई हैं। यूरोपीय ममालिक में भी पाबंदियां नाफिज हैं, फ्लाइट्स बंद की गई हैं और कोरोना पाबंदियां फिर से लगा दी गई हैं। सऊदी अरेबिया ने भी समाजी फासले और हरमैन शरीफैन में कोरोना पाबंदियां एक बार फिर लगा दी हैं। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन की सबसे ज्यादा शरह 9% कराची में रिपोर्ट हुई है। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर की तस्दीक करते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि ओमिक्रॉन के केसेस हर जगह से आ रहे हैं। कराची में मस्बत ओमिक्रॉन और केसेस की शरह 8.9%, जबकि लाहौर और पेशावर में 2.2% हो चुकी है। मुआवने खसूसी का मजीद कहना था कि वैक्सीन शुदा अफराद को भी कोरोना का शिकार पाया जा रहा है, लेकिन शरह कम है। NCOC के इजलास में मौजूदा सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। मजीद बना, एक तरफ तो खदशात बढ़ते जा रहे हैं और दोबारा पाबंदियां लगा दी गई हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान के बारे में एक मुनफरिद सर्वे भी सामने आया है। हम इसका तज़किरा भी करेंगे। हमें इन हालात में सबको हौसला देना है। कोरोना की वबा से घबराना नहीं है, बल्कि हौसले और हिम्मत के साथ इस वक्त को भी गुजारना है जैसा वक्त हमने पहले गुजारा है। पाकिस्तानियों के बारे में सर्वे में खुशगवार इंकशाफात हुए हैं कि 65% पाकिस्तानी तमाम मुआशी मुश्किलात और कोरोना की वबा के बावजूद अपनी जिंदगी से खुश हैं। पाकिस्तानियों की जिंदगी से खुश होने की शरह आलमी औसत यानी 57%, 57% और इलाकाई औसत यानी 55% से भी ज़ायद है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा खुश अफराद खैबर पख्तूनख्वा में 73% अफराद नजर आए। और आखिरी लाइन आपको बताता चलूं कि इस बात का इंकशाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 44 ममालिक में गैलप इंटरनेशनल और गैलप पाकिस्तान के करवाए गए सर्वे के जरिए हुआ है, जिसमें 41,000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया है। तो ये कुछ ब्रीफ था, कुछ डिटेल्स थी जो आपको बतानी थी। इसी पे हम बात करेंगे और ये सेगमेंट इसी पे मौकूफ रहेगा। हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं मेरे बड़े प्यारे भाई भी हैं, इनसे अपनी मोहब्बत का मेरा एक रिश्ता भी है। डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा साहब मजहबी स्कॉलर हैं, दर्स व तदरीस के सिलसिले से वाबस्ता हैं, समाजी कारकुन भी हैं, दीन की तड़प भी रखते हैं और अपने मुसलमान भाइयों की तड़प भी रखते हैं। उस पर भी ये गाहे बगाहे और एक कदम आगे बढ़ के काम भी करते रहते हैं। सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया और बड़े लंबे अरसे के बाद आपसे आज मुलाकात हुई, भले प्रोग्राम में ही हुई, दिल खुश हो गया सर। आपसे गुफ्तगू होगी सर। और आपके साथ हमारे साथ मौजूद है जो ऑनलाइन शख्सियत, उनके बारे में बताता चलूं कि प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद साहब हैं, सरबरा शोबा पल्मोनोलॉजी, कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज, इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान ट्रस्ट सोसाइटी पंजाब के सदर हैं ये। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी शमूलियत का भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आपसे भी मैं गुफ्तगू करूंगा। अभी चलता हूं मतीउल्लाह बाजवा साहब की जानिब। सर, आज की सुबह कैसी है आपकी, पहले तो ये बताएं, क्योंकि 2 दिन से बारिश है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है। हर वो सुबह जो अल्लाह ताला के नाम से शुरू हो और इंसान सेहत के साथ, आफियत के साथ उसका आगाज़ करे, वो यकीनन अच्छी होती है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपकी अपनी सेहत कैसी है? कुछ दिनों से खबरें थी कि तबीयत कुछ बेहतर नहीं है आपकी। बस चलता रहता है। हम जिस दौर में हैं, ज़ाहिर है इसमें मसाइल आते रहते हैं। अब 40 से ऊपर हो गए तो कुछ ना कुछ तो चलना ही है। चले, अभी तो यू आर क्वाइट यंग, बुजुर्गी आपकी शख्सियत में शामिल है, इसलिए आप ऐसे कसर नफसी से काम लेते हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से दें। अच्छा सर, बात करें हम कोरोना वबा के हवाले से, आप अपना एक स्टांस अलहदा से भी रखते हैं इस पे, और कुछ माशरती तौर पे और मुआशी तौर पे इस पे भी हम बात करेंगे, हमारे रवैयों पे बात करेंगे। क्वेश्चन जो मेरे पास पहला है आपके लिए, कोरोना वबा की नई लहर के बाद एक बार फिर लॉकडाउन, पाबंदियों का इम्कान बढ़ रहा है।
اسلام ہمیں مشکلات اور وبا کی صورتحال میں حوصلے اور صبر کی تلقین کرتا ہے تاکہ پریشان ہونے کی بجائے ایمان کی قوت سے خود کو مضبوط بنایا جائے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نوید بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت ہو، یہ وبا ہے اس وقت مصیبت ہے، ظاہر ہے اس کا عرصہ بھی کافی دورانیہ کافی طویل ہو گیا ہے۔ پہلی بات جو قرآن مجید سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور جس کی طرف ہماری توجہ جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ کوئی مصیبت آپ کو ایسی نہیں آ سکتی جو اللہ نے آپ کے نامہ میں نہ لکھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ آپ اگر میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب ہم نے اپنے ارادوں کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی یا اپنی خواہشوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کی تو اکثر ناکام ہوتے ہیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا جو کام آپ کا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو ناکامی اور کامیابی کا پیمانہ جو ہے بدل جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنی ہے مصیبت جو بھی آنی ہے، یہ پہلا اصول ہے جو خاص طور پر ایک مسلمان کو ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ مجھے ایسی کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں آ سکتی، مجھے ایسی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی جو میرے اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو ہم مختلف طرح کی آزمائشوں سے گزار کر ان کا ایمان پرکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک بات تو یہ ارشاد فرمائے گی وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ یہ مختلف قسم کی مصیبتیں ہیں جو ہر کسی کو درپیش ہیں اور آپ کو اس کی زندگی سے گزرنا ہی پڑے گا، اور فائدہ صرف اس صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ صبر کرنے والے ہوں۔ یعنی جو مصیبت آ جائے پہلے تو یہ ہے کہ آئے گی اللہ کی طرف سے، اور آ جائے تو پھر آپ نے بے صبری اور اس طرح سے کم پستی کا اور کم حوصلگی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اس پریشانی پر اللہ سے ہی امید رکھنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو بھی صاحب ایمان ہے، قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر مصیبت کے ذریعے سے ایمان والوں میں سے خاص جو بندے ہوتے ہیں نا، جو سچے ہوتے ہیں اپنے ایمان میں، ان کو الگ کرتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں کہ یہ سچے ہیں اور ہم جان لیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، جو دعویٰ تو ایمان کا کر رہے ہیں لیکن اصل میں جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیونکہ نارمل حالات میں ہم سب بڑے مومن ہیں۔ حالات جب تھوڑے سے اب نارمل ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان اور اس کا لیول چیک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کی مثال میرے استاد محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب یوں دیا کرتے تھے جب ہم ان کے پاس ایم اے میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ نارمل حالات میں، وہ فلسفہ ہم ان سے پڑھتے تھے، اور فلسفیوں کی یہ ایک بات ہے کہ نارمل حالات میں سب نارمل ہوتے ہیں، لیکن جب اب نارمل حالات ہوتے ہیں تب آپ کو لوگوں کی نارملٹی کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا آگ نہ لگی ہو تو سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ایک دم کہیں آگ لگ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ شور مچانے والے تو دسیوں ہوں گے اور شاید اس آگ کو بجھانے کی کوئی کوشش کرنے والا کوئی ایک آدھ ہوگا۔ تو یہ دوسری بات ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی کہ اگر آپ پر مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اصل میں یہ آپ کے ایمان کو چیک کر رہی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ کسی شخص کو اس کے لکھے ہوئے وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ بے شک بے شک، یہ ہے ہمارا نقطہ نظر، اور یہ قرآن مجید سے سمجھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھ کر یہ ہم ایک نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں۔ شرعی نقطہ نظر یہی ہے کہ آپ کو آپ کے وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی، حتیٰ کہ میں تو اس حد تک اس کا قائل ہوں کہ آپ کو آپ کے وقت سے پہلے بیماری بھی نہیں آتی ہے۔ آپ کو آپ کے رب کی جب تک کہ اس کی رضا میں شامل نہ ہو اور جب تک اس کی طرف سے نہ آئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پریشانی بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اور اس پریشانی کا حل بھی اسی کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جب یہ پریشانی آتی ہے یا مختلف قسم کے عذابات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا اور ان کا سبب ایک یہ قرار دیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ بھی کیا دھرا ہے، اگر دنیا میں آلودگی ہے، اگر دنیا میں یہ کرونا ہے یا اس طرح کی اور کوئی بیماریاں ہیں، تو یہ ہمارا ہی انسانوں کا ہی کیا دھرا ہے، ہم نے ہی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور جب یہ کردار ہماری طرف سے ادا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور وہ پریشانی بہت سارے لوگوں کا ایمان چیک کر کے ان کو اگلی دنیا میں پہنچا دیتی ہے، اور جو باقی بچ جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس لیے بھیجتے ہیں لعلہم یرجعون کہ یہ واپس لوٹ آئیں، یہ دوسروں کی مصیبت کو دیکھیں
اور Very اس well مصیبت said. کو دیکھ کر واپس پلٹیں. واپس Very کہاں؟ well اللہ said. کی طرف. اللہ کی طرف. Yes. یعنی صحت اللہ کے پاس ہے, Yes. آسانی اللہ کے پاس ہے, مصیبت کا حل اللہ کے پاس ہے. تو یہ اہم ترین بات تھی جو میرے خیال میں کہ جو لوگ خوف زدہ ہیں. آپ نے پہلے دیکھ لیا 2 سال میں, میرا خیال ہے یہ دنیا میں شاید وہ واحد بیماری ہے جس سے مرنے والوں کی تعداد کم ہے اور خوف سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. تو آپ اتنا خوف جو اس بیماری کا ہے, اگر اس کا عشر عشیر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کی وہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ دکھاتا ہے کہ اب یہ حالات ہیں, واپسی کی طرف آؤ, اپنا جو اصل راستہ ہے اس کی طرف چلو. اور سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ نارمل حالات میں نارمل بیہیو کرنا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب نارمل حالات میں نارمل بیہیو کرنا, that's the main thing. یہ اہم بات ہے. سر آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, ہمیں پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, ان کی طرف بھی چلنا ہے مجھے, ان سے بات کرتے ہیں. اور ان کے لیے میرے پاس کویسچن ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اومیکرون گزشتہ ویریئنٹ سے کافی کم مہلک ہے, اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا خیال ہے کہ یہ جو پروگرام ہے اومیکرون کے بارے میں آپ نے آج کیا پیغام ٹی وی نے, اور ڈاکٹر متی صاحب بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, بڑی پیاری باتیں انہوں نے کی ہیں. تو یہ جو میسج اس کے تھرو جائے گا یہ بہت اہم چیز ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ WHO اور CDC نے یہ کہتے ہیں کہ جو اومیکرون ہے یہ ویریئنٹ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے, یعنی کہ اس کی انفیکشیسنیس, اس کا پھیلاؤ بہت تیز ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آبزرو بیماری کی سختی ہے وہ بہت کم ہے اس سے پہلے جو ویریئنٹ, جس کو ہم ڈیلٹا ویریئنٹ کہتے ہیں. تو اب پھیلاؤ تو بہت زیادہ ہے, پر کیونکہ اس کی سختی یا اس سے بیماری کا جو ہے وہ کم ہے, اس لحاظ سے ہمیں اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم احتیاطیں بالکل چھوڑ دیں. اتنا تیز ہے کہ جو پچھلے 2 سال میں کووڈ آیا اس سے کہیں زیادہ جو کیسز ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں کہ وہ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں دنیا کے مختلف کنٹریز میں, جیسا کہ UK ہے, انڈیا ہے, US ہے, آسٹریلیا ہے, نیدرلینڈ ہے, فرانس ہے, اور پاکستان میں بھی پچھلے کچھ دنوں سے اس کے کیسز جو ہیں ہونا شروع ہوئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ہے تو یہ بہت ہلکی ڈیزیز سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پچھلے جو ویریئنٹ تھے, خاص طور پر ڈیلٹا, اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس کی پینیٹریشن لنگز کے اندر بہت زیادہ تھی جی, اور اس کی وجہ سے جو اموات ہوئی وہ لنگز کو انوالو کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ, یعنی کہ آکسیجن کی کمی ہو گئی اس میں, اور ہمارے پھیپھڑے بالکل جام ہو گئے. اس وجہ سے بہت سارے لوگوں میں اس کی اموات, میں پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ 28,000 پہ 2 سالوں میں ہو چکی ہیں, جو کہ دنیا کی شرح سے بہت کم تھی, شکر ہے اللہ کا, پر پھر بھی 28,000 ڈیتھ تو ہوئی نا. پر یہ جو ویریئنٹ ہے یہ زیادہ پھیپڑوں کو پینیٹریٹ نہیں کرتا, یہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ جس پہ گلا ہے, زکام میں, اس کو بہت زیادہ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ قدرت کا واقعی ایک پیغام ہے کہ ابھی بیماری پھیل رہی ہے تو اس میں آپ احتیاطیں کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. ہمیں بالکل خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس لحاظ سے کہ یہ ایک اور نیا ویریئنٹ آ گیا, جس طرح کہ ہماری گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے. اسد عمر صاحب نے کہا, فیصل سلطان صاحب نے بھی اس کا بہرحال ذکر کر لیا کہ 5th جو سرج ہے کووڈ کی وہ پاکستان میں بالکل عیاں ہے. پر اس میں یہ میسج آپ کے تھرو دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم گھروں میں دبک جائیں اور یہ کریں, ہم احتیاط ضرور کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ویریئنٹ کا, جس ہم اومیکرون کی بات کریں, تو اس کے سمٹمز ابھی کیا آ رہے ہیں انیشلی؟ جی بیسیکلی اس کے سمٹمز جو دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں وہ ہے اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ. اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ سے مراد ہے کہ اس میں لنگ کی انوالومنٹ نہیں ہے, اس میں گلا خراب ہوتا ہے, نزلہ زکام ہوتا ہے, بخار کا ہونا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بیماری تو وہ سارس کووی 2 کی ایک ویریئنٹ ہے. خدا نہ خواستہ اگر پچھلی باری میں اگر 100 میں سے کوئی 2 مریض مرتے تھے تو اس میں ابھی تک جو دیکھا گیا ہے پوری دنیا میں اب تک 10-15 ڈیتھ سے زیادہ نہیں ہوئی اس ویریئنٹ کی وجہ سے, اور پاکستان میں تو الحمدللہ ابھی تک اس ویریئنٹ کی وجہ سے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی. تو اپر ریسپیریٹری سے مراد میرا یہ کہ گلے کا خراب ہونا اور نزلہ زکام کا ہونا اور بخار کا ہونا, یہ اس کے کامن سمپٹمز ہیں. پر وہ جو سانس کا چڑھنا, کھانسی کا آنا اور آکسیجن کی شدت میں کمی ہو جانا وہ ابھی تک اس میں دیکھنے میں نہیں آئے. تو اس لحاظ سے یہ ویریئنٹ کم, یعنی کہ سختی والا ویریئنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیلٹا ویریئنٹ, یعنی کہ اس کی پینیٹریشن باڈی کے اندر کم ہے اور سپرفیشل زیادہ ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پر پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ کس کو کتنا سیویئر ہو جائے
یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، احتیاط ضروری ہے. سر آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کرونا اور ڈینگی جیسی جو بیماریاں ہیں قوت مدافعت کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں، ذہنی پریشانی سے یہ مہلک بنتی جا رہی ہیں، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے دعا، عبادت اور ذکر و اذکار کے ذریعے روحانی تسکین کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ نظامی صاحب، میں تو اس بارے میں نا بڑا ہی الحمدللہ یوں سمجھیں کہ امید رکھتا ہوں. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلز میں لوگ کینسر کے مریض ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا ان سے کہتی ہے کہ اب آپ کا جو لیول ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. مثلا پاکستان میں سب سے بڑا جو نامور ہاسپٹل ہے وہ شوکت خانم ہے جی. تو وہ بھی ایک خاص سطح پہ جا کے مریض کو نہیں لیتا اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب اس کا یہی ہے پین کلر دیں، گھر رکھیں. اور اس کے باوجود بھی لوگوں کی امید اللہ کی طرف جاری رہتی ہے اور وہ اس سے مایوس نہیں ہوتے. بے شک. یہ تو اتنا مہلک نہیں ہے نا، یہ جو ڈینگی ہے یا کرونا ہے، تو اس میں تو یہ بالاولیٰ ہماری جو امید ہے اس کا لیول بڑا ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہی کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں. اور خاص طور پر اس نے ذکر کیا اپنی الوہیت کا، جہاں ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اور جہاں خاص اپنے لیے یہ بات فرمائی الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، کیا اور بھی ہے جو تمہاری مشکلات کو حل کر سکے. وہاں ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر کی، بیمار کی سنتا ہے جب اسے پکارتا ہے. اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے اعتبار سے یہ ایک خاص جملہ، یعنی مریض کا اللہ سے کنیکشن جو ہے وہ کتنا خاص ہوتا ہے اس کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. اور وہاں اپنی الوہیت کا ذکر پوچھا ہے کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، یعنی کوئی اور بھی ایسا ہے جو مریض کے ساتھ اتنا قریبی تعلق رکھتا ہے جتنا کہ اللہ رکھتا ہے. جب وہ مریض کراہتا ہے، اور خاص طور پہ ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں، اس کی وضاحت میں، اس کی تشریحات میں علماء نے لکھا کہ جب ساری دنیا اس مریض سے لا تعلق ہو جاتی ہے، ایون اس کے جو اس کو سنبھالنے والے ہیں، اس کے اٹینڈنٹس ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، وہ بھی تھک جاتے ہیں، وہ بھی سو جاتے ہیں، وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں. تو مریض سے کون ایسا ہے جو غافل نہیں ہوتا؟ وہ صرف اللہ ہے. بے شک بے شک. اللہ ہے جو کسی مطلب، اور میں کوئی 8-9 مہینے ایک کسی مسئلے میں بیڈ پہ رہا، اور مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ جب آدمی کسی وجہ سے اس کے جو اٹینڈنٹس ہیں، اس کو سنبھالنے والے، آخر وہ انسان ہے، وہ تھک جاتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، اور جب ان کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے، ان کو پکارنا مشکل ہوتا ہے. اور ایسے لمحات انسان پر آتے ہیں کہ جب کوئی اس کی نہیں سن رہا ہوتا اور وہ ساری دنیا سے لا تعلق یا مایوس ہو کر پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے. وہ جو خاص کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو اس مضطر کی سنتا ہے اور اس کی اس بیماری، اس پریشانی کو ختم کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ تو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات اگر یہ بتا رہے ہیں تو پھر آپ سے بہتر کون سمجھتا ہوگا جس نے خود عملی طور پہ اس سے گزر کے دیکھا ہے؟ میں تو اپنی ذاتی حوالے سے، چونکہ پروگرام ہمارا اوورآل پبلک کے لیے ہے، تو اپنا ذاتی تجربہ جس سے آپ گزرے ہوں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں یقین کریں، آپ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر میں اپنی بات کر دیتا ہوں کہ ایک موقع ایسا تھا کہ ایک مجھ پر فائرنگ ہوئی اور اس میں ایک بلٹ جو ہے وہ میرے پاؤں میں ایسی جگہ پہ جا کے اٹک گئی کہ کہا گیا کہ آپ کا، وہ نکلتی نہیں تھی، وہ جال کے اندر، وینز کے اندر پھنس گئی. اللہ اکبر. مجھے کہا گیا کہ آپ کا پاؤں ہمیں کاٹنا پڑے گا، اگر یہ نہ کاٹا تو یہ زہر جو ہے وہ پوری ٹانگ میں پھیل جائے گا. اللہ. جب یہ کیفیت ہوئی، اور یہی میری زندگی کا سمجھیے کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، جہاں پہ میں تو کامرس سائڈ پہ جا رہا تھا، اکنامکس پڑھ رہا تھا، اور وہاں سے میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں اپنی زندگی آپ کے دین کے لیے صرف کر دوں گا. اللہ تو وہ جو دعا ہے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا یقین ہے، اور میں اس وقت گریجویشن کا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے اس کو آزما کے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے اور وہ آپ کے لیے حالات کو کیسے یکسر تبدیل کر دیتا ہے. اور وہی بلٹ جو کئی مہینے میرے پاؤں سے نہیں نکل رہی تھی، وہی ان خاص دعاؤں کے اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی خاص رحمت کی کہ وہ ہاتھ لگانے سے اوپر محسوس ہونے لگ گئی اور اس کا آپریٹ ہو گیا اور وہ نکل آئی. مثلاً یہ جو ابھی آئی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ ہمیں خوف نہیں کھانا. دیکھیے کہ کتنی ساری بیماریاں پہلے سے موجود تھیں، کتنی مہلک بیماریاں ہیں. ان مہلک ترین بیماریوں میں بھی آپ کے پاس ایک تو آپ کے پاس علاج ہے، جو شریعت نے بالکل آپ کو منع نہیں کیا، آپ علاج کروائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروایا ہے.
آپ نے کبھی یہ نہیں کہا، اور نہ اسلامی شریعت کا یہ مزاج ہے کہ وہ آپ سے کہے کہ آپ علاج نہ کریں، بلکہ یہ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے۔ مثلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کا نام لے کے کہا کہ فلاں میں شفا ہے، فلاں میں شفا ہے۔ شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس کے اندر شفا ہے۔ اور ابھی پچھلے جو کرونا آیا تو اس میں ہمارے لوگوں نے سب سے زیادہ شہد ہی استعمال کیا ہے، اور شہد سے ہی لوگوں کو شفا مل گئی ہے۔ یقیناً دیگر ادویات بھی فائدہ دیتی ہیں۔ اچھا، اس کے سوا دوسرا کام جو آپ کے کرنے والا ہے، ایک ہے دوا اور دوسرا ہے دعا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی دوا اس میں شفا نہیں ہے، وہ سبب ہے شفا کا، شفا اللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ وہ ہے جو شفا دینے والا ہے۔ کس چیز میں اس نے شفا رکھی ہے؟ اگر دوا میں شفا ہوتی تو پھر ہر کسی کو مل جاتی، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ وہی میڈیسن کھانے سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں نہیں ٹھیک ہوتا، وہی میڈیسن لینے سے آپ بہتر ہو جاتے ہیں، میں نہیں بہتر ہوتا۔ تو اس کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ نے کس دوا میں کس کے لیے شفا رکھی ہے، اور کون اس شفا کو مانگ رہا ہے، کیونکہ شافی وہ ہے، وہ علاج کرتا ہے۔ وہ جو نمرود نے جب مقابلہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے بیمار بھی کرتا ہے اور مجھے شفا بھی عطا کرتا ہے۔ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اصل بات یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے، پھر آپ دوا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جب دعا کریں گے تو آپ کا جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا بوسٹر لگوا لیں، جی دعا بوسٹر ہے۔ صحیح، یہ بات ہمیں اگر یاد، اور یہ جو خالی دل والی دعا ہے نا، وہ جو حدیث نے کہا کہ غافل دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں دعا ایک رسم اور روٹین کے ساتھ کی جاتی ہے اور مانگی جاتی ہے، یعنی وہ پڑھی جاتی ہے دعا۔ مانگنا تو نہیں کہتے اس کو، پڑھا جانا ہے کہ آپ دعا پڑھ رہے ہو، فرق ہے، الیبریٹ کیا آپ نے، بالکل۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ جس طرح سے مانگ رہے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ساری دنیا سے مایوس ہو کر اللہ سے امید لگا کر مانگیں، طلب کریں اس سے۔ اور طلب کرنے کے لیے ایک بڑے ہمارے اسکالر ہیں جنہوں نے لکھا تھا کہ تمہیں اگر مانگنا سیکھنا ہے تو کسی ریلوے اسٹیشن پر پڑے ہوئے معذور اپاہج منگتے سے، بیکاری سے مانگنا سیکھو، کہ اس کی رالیں بہ رہی ہوتی ہیں، اس کو حالات متاثر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بڑا ہوا ہاتھ اور اس کی زبان سے اٹھتی ہوئی صدا وہ رکتی نہیں ہے، حتیٰ کہ بڑا ہی سنگ دل آدمی بھی رک کر اس کے ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ رکھ دیتا ہے۔ اس طرح سے اللہ سے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی آپ کا دوا ساز نہیں ہے، پھر آپ دیکھیے کہ اس دعا سے آپ کو کیا فائدے ملتے ہیں۔ ویری ویل سیڈ، ویری ویل سیڈ۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو ایسی چلتی ہے کہ روکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ ذمہ داری ہے یہ بھی ادا کرنی ہے۔ پروگرام کے بعد کو سمجھ گیا تھا، اس لیے میں نے روک۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ کویسچن یہ ہے کہ مغربی ممالک میں تو اومیکرون کی وجہ سے کئی پابندیاں عائد ہو چکی ہیں، پاکستان میں اس کی کیا ضرورت پڑے گی؟ اس حوالے سے خوف اور ہیجان کی فضا سے اجتناب کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی، بہت پیاری گفتگو جاری ہے۔ میں بھی اس بارے میں بتا دوں کہ جس ڈاکٹر صاحب نے بالکل بجا کہا ہے کہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے اور شفا اللہ کی طرف سے ہی آنی ہے، پر ساتھ ساتھ میں یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ یہ حکم ضرور ہے کہ آپ دوا بھی ضرور کریں۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ دوا کس پہ اثر کرتی، کس پہ اثر نہیں کرتی، یہ اللہ جانتا ہے، اور شفا من جانب اللہ ہی ہونی ہے۔ پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے ڈوز کی طرف نہ جائیں، آپ احتیاط نہ کریں یا آپ کوئی دوا نہ لیں۔ جی ڈیفینیٹلی ایسا میسج دینا ہے کہ ہمیں اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کریں، اور اگر کوئی بیماری کا خوف ہے تو اس سے ہم بچیں بھی، تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے ملک والوں کو، اپنے علاقے والوں کو اس بیماری سے بچا سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب دوسری بات میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں سوال کا، کہ اس میں یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ میں نے جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا کہ اس جو ویریئنٹ کا پھیلاؤ ہے وہ بہت تیز ہے، یہ انفیکشیس بہت زیادہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو بہت جلدی لگتا ہے، اور نمبر آف کیسز جو دیکھے گئے ہیں پچھلے چند دنوں میں وہ کہیں زیادہ ہے جو اس سے پہلے ویریئنٹ آئے تھے۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں اس کا پھیلاؤ ظاہر ہے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ ہم باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز سے آ رہے ہیں، جیسے لاہور میں آتے ہیں، کراچی میں آتے ہیں، اسی لیے یہ بیماری ان علاقوں میں جو کہ ہمارے شہر لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں، باہر کے لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں، یا آبادی جہاں پہ بہت زیادہ ہے تو وہاں بہت زیادہ پھیل جاتا ہے جلدی۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی احتیاطی تدابیر ہمیں ضرور کرنی پڑیں گی جس سے ہم اس کے پھیلاؤ کو روک پائیں۔
اس میں ظاہر ہے کہ مختلف کنٹریز نے تو اب کرفیو بھی لگا دیا، جس طرح کہ کل کا ہے کہ انڈیا نے اپنے اعتبار کا کرفیو لگا دیا ہے، نیدرلینڈ میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور دوسرے اور کنٹریز بھی لاک ڈاؤن کی طرف سوچ رہے ہیں. پر کیونکہ الحمدللہ پاکستان میں ابھی اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ نہیں ہوا، تو ابھی ہم اس کی اتنی سخت پابندیوں کی طرف نہ جا رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں. پر کیونکہ جیسا کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ ویرینٹ پھیلے گا خدا نہ خواستہ، تو پاکستان میں بھی کہیں خدا نہ خواستہ ایسا ہو نہ جائے تو ہمیں بھی کچھ پابندیوں کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. کیونکہ پابندیاں لگانے سے مراد ہے ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے پھیلاؤ کو روکیں اور بیماری کو بڑھنے سے روکیں. کیونکہ اگر یہ بیماری کسی ایسے فرد کو ہو جاتی ہے جس کی امیونٹی بہت کم ہے یا اس میں آلریڈی بہت زیادہ بیماری ہے، تو ان کے لیے یہ خدا نہ خواستہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. دو بہت کم ہو رہا ہے، پر اس لیے ہمیں ذہن میں یہ رکھنا پڑے گا کہ کچھ پابندیاں ہمیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن گورنمنٹ کو ضرور ہمیں دیکھنی پڑیں گی تاکہ ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو کم سے کم رکھ سکیں. جی ٹھیک ہے. پروفیسر ڈاکٹر خالد وحید صاحب، سربراہ شعبہ پلمونالوجی، کانٹیننٹل میڈیکل کالج اور صدر پاکستان چسٹ ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر متی اللہ باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی پہلے نا ایک چونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے مجھے لگا کہ شاید میری کسی بات کا یہ تاثر گیا ہے کہ ہمیں دوا استعمال نہیں کرنا اور ہمیں احتیاط نہیں کرنی. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی وضاحت جی بالکل بالکل، یقیناً ایسا نہیں ہے، آپ فرمائیے. دیکھیے جہاں تک احتیاط کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں یہ سکھایا کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے یا وبا پھیل جائے اس علاقے کی طرف سفر بند کر دیا جائے، وہاں داخل نہ ہوا جائے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے شام جانا تھا اور وہاں طاعون پھیلا، اور اس سرحد پہ آپ پہنچ گئے جہاں سے آگے شام کا ملک شروع ہوتا ہے. تو وہاں پہ حضرت ابو عبیدہ جو ہیں وہ ان کو لینے آئے ہوئے تھے. انہوں نے یہاں لوگوں نے درمیان میں روکا کہ وہاں طاعون پھیلا ہے اور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ بڑی اہم شخصیت ہیں، لہذا آپ اس علاقے میں نہ جائیں. تو انہیں اس بات پر اطمینان نہیں ہو رہا تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ویسے ہی بڑے بہادر تھے، تو وہ سوچ رہے تھے کہ میں اگر یہ اب میری قوم کے پاس، میں اپنی فوج کے پاس نہیں جاتا تو ان کا مورال ڈاؤن ہوگا. تو وہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ جہاں طاعون پھیلے یا جہاں وبا پھیلے وہاں نہ جایا جائے، اور وہاں کا کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے علاقے میں نہ جائے، یعنی وہ سرحد سیل کر دیں. اس طرح کی پابندی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ احتیاط کا ایک تقاضا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ بات بھی رکھ دی. جیسے آپ کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ فر من المجذوم کما تفرون من الاسد، ایسے مجذوم سے جو کوڑ کا مریض ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. اچھا. بلکہ آپ ایک جو بنو ثقیف کا قبیلہ آپ کے پاس آیا ہے، طائف والوں کا قبیلہ آپ کے پاس لاسٹ میں آیا ہے، سارے وفود سے آخر میں مسلمان ہونے آئے، تو وہ سب لوگ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے. تو آپ نے دیکھا ہے ایک آدمی جو ہے وہ کوڑ زدہ ہے، یعنی مریض ہے، وہ اس کو یہ مرض ہے کوڑ کا. تو آپ نے اس کو دور سے دیکھ کے فرمایا کہ انا قد بایعنک فرج، ہم نے آپ کی بیعت کر لی، آپ واپس لوٹ جائیے. جس طرح ہم کرونا کے خوف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس خوف سے کیسے نکلیں، اور ایک پھر نئی لہر آئی ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے معزز مہمان بھی جوائن کر رہے ہیں. ابھی زوم پہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں شیخ عاطف صاحب، جو کہ عالم دین بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور کنونشنل موٹیویشنل سپیکر ہیں، اسلامک لائف کوچ بھی ہیں. بہت کچھ ہیں، ان سے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ان کو خاص طور پہ زحمت دی ہے. شیخ عاطف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا. جی کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ آپ کو زندگی صحت دے. ہم بات کر رہے ہیں جو کرونا کی لہر ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے، ایک نئی قسم آئی ہے. آپ کو پتا کہ پاکستانی قوم کرونا کی پہلی تمام لہروں سے انتہائی خوش اسلوبی سے نبرد آزما ہوئی ہے. ایک بار پھر اومیکرون کا چرچا ہے. ہمارا طرز عمل اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ اول تو زندگی نے پھر سے ایک بہت اچھا سلسلہ شروع کر دیا تھا. لائف کیم بیک ٹو اٹس نارمل. پہلی لہر ہو، دوسری لہر ہو یا تیسری لہر ہو، تو جو ڈپریشن اصل میں کرونا نے کریٹ کیا نا ہماری لائف کے اندر، اور جو ایک اس نے لیڈ بیک ہمارے اندر ایک وہ چیز لے گئے کہ لوگوں کے کام افیکٹ ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوئی ہیں، خوف اور ہراساں، خوف اور اس طرح کے بہت سے ڈپریسو فیز لوگوں کے اندر آئے ہیں، معیشت بہت افیکٹ ہوئی ہے. تو ابھی تو خوشیوں کا ایک سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ لوگوں کے کام، ایجوکیشن انڈسٹری کا کھلنا، تعلیم کا کھلنا.
تو یہ ابھی ہوا ہی تھا. تو میرے خیال سے شروعات میں تو اس کو اتنا سیریسلی شاید لوگ نہیں لے رہے تھے, ہم بھی نہیں اس کو اتنا زیادہ توجہ نہیں دے رہے تھے, مگر 2-3 دن سے 4 دن سے جو فگرز اور سٹیٹ سامنے آ رہے ہیں تو میرے خیال سے دس از ریالٹی, یہ ایک حقیقت پھر سے ہمیں آ رہی ہے ہماری زندگیوں کے اندر. تو میرے خیال سے اس کے اندر انہی تحفظات کا خیال رکھنا چاہیے جس کے ساتھ ہم نے پہلی 3 لہروں کا مقابلہ کیا ہے. مطلب ہمیں اونٹ بھی باندھنا ہے اور ہم نے توکل بھی کرنا ہے. تو جو گراؤنڈ ایس او پیز ہمارا دین بھی سکھاتا ہے ہمیں, ہمارا ریلیجس لائف سٹائل ہمیں سکھاتا ہے صفائی کا خیال رکھنے کا, پریکاشنز لینے کا, تحفظات لینے کا, اس کو اسی لحاظ سے اپنایا جائے گا. اور ایک لیول کے اوپر توکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ کسی قسم کا کوئی فوبیا یا لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایک ایسا نیگیٹو خوف نہ آ جائے جس کی وجہ سے لائف جو ہے زندگی پروان چڑھنے سے جو ہے وہ تھوڑی قاصر ہو جائے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ ایک خوف کی فضا قائم ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ اور بہت سارے عوامل اس میں شامل ہیں کہ کرونا کو لے کے, اس کی نئی لہر کو لے کے ایک خوف والا طرز عمل یا خوف پھیلانے والا طرز عمل کہا جا سکتا ہے اپنایا جا رہا ہے. اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اس پہ کیا فرمائیں گے؟ سر اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے صاحب کہ دیکھیں یہ زندگی جو ہے نا, یہ کائنات جب سے بنی ہے, لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں آئے ہیں, تو کسی بھی چیز کو اس طرح سے نہیں پٹ اپ کر دینا چاہیے کہ کوئی ایک نئی چیز ایسی آ گئی ہے جو کبھی انسانوں کے ساتھ پہلے ہوئی نہیں ہے. آئی تھنک دس از اے ویری رانگ اپروچ. انسانوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ان کی زندگیوں سے پہلے بھی جڑتے آئے ہیں, بعد میں بھی جڑتے آئے ہیں اور آگے بھی جڑتے رہیں گے. تو جس طرح ماضی کے لوگوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا ہے اسی طریقے سے اسی اپروچ کے ساتھ ہی ہم ہینڈل کریں گے نا. اب آپ اتنا زیادہ ایک انفارمیشن کو اس طریقے سے لوگوں میں انفلکس کریں گے تو obvious سی بات ہے فیئر آف دا انون تو ڈرائے گا لوگوں کو. تو مسلمانوں کو جب حب الدنیا و کراہیت الموت, پہلے ہی ایک مرض ان کے اندر ایک ہمارے اندر سسٹم میں رہتا ہے کہ ہم نے کیا جانا نہیں ہے دنیا سے, جی کیا سائیکولوجیکلی ہمیں پریپیئر نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اگر یہ سبب نہیں بنے گا تو کوئی اور سبب بن جائے گا ہمارے جانے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے نا کہ کن فی دنیا کا انک غریب و عابر السبیل, دیٹ یو ہیو ٹو اسٹے ان دس ورلڈ ایز اف یو آر اے ٹریولر, کہ ہم مسافر ہیں, آج نہیں تو کل یہ ٹرانزٹ تو ختم ہونا ہی ہونا ہے. تو سائیکولوجیکل وار جو ہے نا ہماری, یہ جو بھی عناصر ہیں سامنے, اس کے اندر یہ بھی ایک ہمارے دین کا بڑا اسلوب رہا ہے کہ خبر کیسے دیں. جرنلزم کو بھی بہت جو ہے وہ بہت رسپانسبل ہونا پڑتا ہے اخبار کو جو ہے نا عوام میں عام کرنے کے حوالے سے. اس پہ دین کے بھی بڑے زبردست, شریعت کے بھی بڑے اصول ہیں کہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی اور کس طرح بتانے کی ہوتی ہے اور کس نہج اور کس لہجے میں اور کس انداز میں وہ پٹ اپ کی جاتی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں نا بشارتیں دو لوگوں کو ہر وقت, مگر جب بہت ہی زیادہ ان اویئرنیس ہو یا ارسپانسبلٹی ہو اور غیر ذمہ دارانہ رویے چل رہے ہوں تو obvious سی بات ہے امید اور خوف کے ساتھ ہی اللہ نے لوگوں کو ہمیشہ ان میں پروڈکٹیوٹی اور ڈرائیو پیدا کی. تو صرف ڈرانا 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 کوئی حل نہیں ہے اگر امید کے ساتھ اس کو چینلائز نہیں کیا جائے گا کہ نہیں بھائی ہم نے پہلے بھی فائٹ کیا, اب بھی نکل جائیں گے, اللہ تعالیٰ اب بھی ہم پہ رحم کرے گا. اگرچہ ہمارے پاس ملکی سطح پہ ریسورسز بہت, ہم جس بحران سے گزر رہے ہیں وی آر ڈیفینیٹلی بڑی ہیوی ہٹ ہے پاکستان کے معاشی اور ریسورسز کے حوالے سے. تو میرے خیال سے نفسیاتی لحاظ سے جو نا ایک لیول سے زیادہ ایک مومن کے ایمان کو نہ ڈرایا جائے کہ ٹھیک ہے یہ بلائیں ہمیشہ سے تھی, یہ آج اس شکل میں نہیں تو کسی اور شکل میں کبھی ہوں گی, لیکن اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرے گا, جو اپنی گاڈ کانشیسنس اسٹرانگ رکھے گا, جو ان معاملات کے اوپر نظر رکھے گا اور اپنی اللہ کے ساتھ تعلق کو اسٹرانگ رکھے گا اور اپنا اونٹ بھی باندھے گا, اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا, اللہ ہمیں اس لہر سے بھی کامیاب کرے گا. تو ایک فوبیا نہیں کریٹ کرنا چاہیے میری نظر. اچھا, جس طرح فرما رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہو جو خبر پھیلانے کا ذریعہ ہو, تو وہاں پہ ایسا پینک نہیں کریٹ کرنا چاہیے, ڈرانا اس طرح سے نہیں چاہیے کہ عوام ڈر جائے, ایک خوف کی فضا قائم ہو جائے. اگر سمجھانا ہی ہے تو اس کا طریقہ بہتر ہونا چاہیے. نہیں, سب سے پہلی بات تو سر یہ ہے کہ آپ جو فن کے ماہر ہیں نا, جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی بھی ہوتی ہیں, اب ہم بھی جب میں بھی مدرسے میں بھی پڑھتا تھا, ہم جب دین کی سب سے کلاسیکل ایجوکیشن پتہ ہے کیا ہے کہ اللہ بھی جب ایک پوائنٹ کھولتا ہے نا تو اس کے ساتھ 10 لوازمات لگا کے کھولتا ہے. مطلب ایک را فارم میں ایک نقطہ نہیں دے سکتے آپ مارکیٹ.
ایک را فارم میں ایک آیت بھی جو ہے نا اگر وہ اپنے 10 لوازمات کے ساتھ نہیں آئے گی تو وہ ایک بہت زیادہ فساد کریٹ کر سکتی ہے. تو آپ ایک خبر کو لے کے جب آپ ایک ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں تو وہ خبر دینے والے کو یہ چیز کا ایک فن کا اور یہ علم ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی competent and knowledgeable enough to understand کہ اس نے 10 لوازمات کے ساتھ ایک خبر دینی ہوتی ہے, اس کے ساتھ 4 چیزیں اٹیچ کی جاتی ہیں تاکہ ایک نیوٹرلائزیشن فیکٹر جو سوسائٹی کا ہے وہ بیلنس خراب نہ ہو جائے. مگر اگر آپ نے خوف ہی اگر ٹھیک ہے آپ نیگیٹو بات کرنا چاہتے ہیں, ایک نیگیٹیوٹی معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی سے دور کرنی ہے, اس کے بھی ایک پرنسپلز ہیں. لیکن اگر آپ فوراً جو ہے آپ دیکھیں کل سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہماری فیملیز کے اندر باتیں شروع ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ تحفظ نہیں کرنا چاہیے, مگر لوگوں کا جو ایک قوم کا ایک ڈرائیو جو ہے, جو انہوں نے چیلنجز سے گزرنا ہے, جو انہوں نے اپنے روحانی, فزیکل, پرسنل, انٹرپرسنل اور معیشت اور اکنامیکل اور ہر چیلنجز سے وہ گزر رہے ہیں, وہ ڈرائیو نہ ختم کرتی جائے. تو اس میں یہ رسپانسبلٹی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیا کرتی نہیں ہے, بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑی اچھی بات کرتے ہیں, مگر ایک فن ہونا چاہیے, ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے ایک چیز کو لے کے آنے کا سسٹم کے اندر, پھر اس کے پریکاشنز ہوتے ہیں. مگر اگر آپ را فائر کر دیں گے ایک علم کا اور اس کو سنبھالنے کے لیے پھر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو نقصانات تو ہوں گے ہی ہوں گے. اور اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج چلتا ہے نا آپ کے کراچی کے اندر, یہ خبر پہ چلتا ہے, دنیا خبر پہ چلتی ہے. تو آپ کے جب آپ کا فائنانس منسٹر آ کے جب ولنریبلٹی کریٹ کرے گا مارکیٹ کے اندر صرف ایک را فلکس خبر کو دے کے جس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا ایک طریقے کے ساتھ, تو obviously مارکیٹ اوپر ڈراپ ہوگی نا, مارکیٹ کریش کرے گی. یہی ہیومن سائیکالوجی یہاں پر بھی ہے. اگر آپ نے ایک بات لے کے بھی آنی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ تو امید بھی دینی ہے اور ان کو ڈرانے سے زیادہ ان کو آپ نے ان کا الرٹ آن کرنا ہے. جی بالکل, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا ڈیفرنٹ ایج گروپ ہے, ڈیفرنٹ ان کی کیٹیگریز ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے, ذہن کے حوالے سے, سوچ اور سمجھ کے حوالے سے, تو اس کے مطابق جیسے آپ پریکاشن کی بات کریں وہ سارے لوازمات پورے کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہیے. اچھا سر, چونکہ آپ کراچی میں موجود ہیں, کراچی کے عوام میں کیا تاثر پایا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ جیسے اومیکرون کی بات کریں, کچھ کیسز بھی وہاں پہ رپورٹ کیے گئے ہیں, یہاں پہ سچویشن کیسی ہے؟ سر پہلے تو ہمارے کراچی کے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارا کراچی جو ہے نا اس سے بڑی بلاؤں سے لڑتا ہے. میں پہلے آپ کو بتا دوں, کراچی نے کورونا سے بڑی بلائیں دیکھی ہیں. تو ون تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ مائی سٹی ایز ویل, وہ یہ ہے کہ یہاں تو ہماری بیسک ہی اتنی زیادہ ڈپرائیوڈ ہے, کراچی جو ہے روٹی کپڑا مکان سے اتنا ڈپرائیوڈ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے اوپر کی بات ہم اس لیے بھی نہیں کر پاتے کیونکہ سر بیسک کے اوپر ہی اتنا شہر اتنا ڈپرائیوڈ ہے اپنی بیسک نیسیسٹیز کے اوپر. اور ابھی جماعت اسلامی ہے جو بھی بات اٹھاتی ہے ان موضوعات کے اوپر کہ کراچی کو حق دو, کراچی کو حق دو, تو سر obvious ہی بات ہے کہ جس سٹی کے, جس شہر کی بیسک نیسیسٹیز پہ اتنا ڈیپریویشن ہے, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پہلے ہی اتنی ٹینشنوں سے گزر رہے ہیں تو وہ اس کو اتنا زیادہ حبا پہلے ہی نہیں لیں. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا پینک عوام میں تو نہیں دکھتا, کیونکہ دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے قریب ہی ہوتے ہیں, وہ نہیں ڈرتے, ان کی روز کی سٹرگل ہے, ان کی روز کا سٹرائیو ہے, ان کا روز کا لڑنا ہے کورونا جیسی چیزوں سے بھی اور اس سے بھی بڑی بلاؤں کے ساتھ. تو میرے خیال سے حکومتی سطح کے اوپر ہی شاید ایک چیک لگایا جائے گا, کچھ ریسٹرکشنز اور ریزرویشنز آئیں گی, لیکن ایز سچ جو ہے وہ ہیوک میں نے سوسائٹی میں اپنے ارد گرد تو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. اچھا سر, جب آپ بات کریں کراچی کے عوام کے حوالے سے, تو اگر اسپیکٹرم ہم تھوڑا اور بڑھاتے جائیں اور پورے پاکستان کی بات کر لیں, جس طرح ہم کرونا اور اس کے نئی لہر کی بات کر رہے ہیں, تو معیشت اور معاشرتی طور پر نوجوان طبقہ بڑا پریشان بھی نظر آتا ہے. ہر طبقہ ہی پریشان ہے یقیناً. یہ فرمائیے گا کہ اس صورتحال پہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے انڈیویجولی؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ سر اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. آمین. ہم جو میتھس اور میریکلز کے بیچ میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں نا, کہ میتھس کتنی ہے, پلس مائنس کتنا ہے کسی چیز کو چلنے میں, اور معجزے کتنے, تو ہمیں تو فرسٹ آف آل اپنے ملک کے بارے میں سوائے معجزے کے اور کچھ نہیں دکھتا کہ واللہ پاکستان کس طرح سروائیو کر رہا ہے, کس طرح سسٹین کر رہا ہے اور کس طرح یہ آگے جا رہا ہے. واللہ ہمیں تو جو اعداد و شمار والے لوگ ہیں نا, جو اندر کے گہرے لوگ ہیں, جو سسٹم کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, واللہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان ایک بڑا
موزوں سے گزر رہا ہے، ورنہ تو بہت معاملے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ سر اتنے بڑے اکنامک ڈپریشن کے اندر بھی ہماری قوم کی آپ پازیٹیوٹی دیکھیں کہ ابھی بھی آپ کو کوئی خودکشیوں کے ریٹ اتنے نہیں ملیں گے، لوگ ابھی بھی یہاں پر توکل والے لوگ ہیں، لیکن حالات جو ہے معاشرتی لحاظ سے بہت ہٹ لگی ہے، اور جوان طبقے سے زیادہ بڑی ہٹ لگی ہے وہ ڈیلی ویج لیبر کے لوگوں کو، جو روز کی دہاڑیوں میں بیچارے آتے تھے، جن کی روز کی کمائی تھی، روز کنزیوم کرتے تھے اور روز ہی انہوں نے خرچ کرنا ہوتا تھا اور روز ہی کمانا ہوتا تھا۔ تو واللہ ہی اس بیماری سے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں نا وہ ہیں جن کے پاس سیونگز ہی کچھ نہیں ہے سر، ان کے پاس مطلب وہ جو ڈیلی بیسس کا ان کا سروائیول، تو اس بیسس پہ تو ابھی میری نظر کے اندر ابھی خوشحالی کے کچھ، ابھی تو مارکیٹیں کھلی تھی، ابھی تو لوگ آئے ہیں، ابھی تو ایک سلسلہ شروع ہی ہوا تھا ڈیولپ ہونے کا، یہ چوتھی خبر آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے۔ میرے لحاظ سے جو ہے، لیکن قرآن کی آیت ہے نا سر کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور شنزو بھی کہتا ہے آؤٹ آف وار میں کہ with chaos comes opportunity۔ میرے لحاظ سے کہ جہاں اتنا بڑا یہ مسئلہ بھی آیا اور حکومتی سطح پہ بھی ریزرویشن آئی، وہاں آن لائن نے بہت پیسہ کمایا، لوگوں نے فری لانسنگ میں بہت پیسہ بنایا، ڈیجیٹل ای کامرس میں بہت پیسہ بنایا۔ تو اگر ایک جگہ پر سپریشن بھی ہے تو دوسری جگہوں پہ رستے بھی کھلے ہیں، لیکن جو انڈسٹری ہے اور جو ڈیلی ویج لیبر ہیں یہ تو واقعی بہت افیکٹ ہوئے، اور اگر اس طرح کا پھر سے کوئی اگر آپ لاک ڈاؤن لگائیں گے، اوبویسلی حکومت کے پاس تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، لیکن بہت ہیوی ہٹ ہوگی لوگوں کے لیے ابھی سسٹین کرنا اپنے آپ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ عاطف صاحب، کراچی سے ہمیں جوائن کر چکے تھے، آپ کے وقت کا شکریہ، اور یہی فرما رہے تھے کہ جو سچویشن ہے اس سچویشن کے مطابق ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کرنا ہوگا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، معاشرتی بگاڑ ہو یا معیشت کے حوالے سے ہو، مل جل کے سب چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اور تبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز کہ ہم صدقے اور خدمت انسانیت کے ذریعے بھی صورتحال میں نہ صرف ثواب دارین کما سکتے ہیں، خوش اور صحت مند رہ سکتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں یہ کتنا ضروری ہے؟ جیسے آپ اپنی آرگنائزیشن رن کرتے ہیں، اس کو لیڈ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے، ہم اس میں شامل بھی رہے ہیں، لوگوں کو بھی بھیجا ہے، لوگوں کا کنٹریبیوشن بھی ہم نے دیکھا ہے، تو یہ سارا اکٹھ ہونا کتنا ضروری ہے معاشرتی طور پہ؟ دیکھیے نوید بھائی، بات یہ ہے کہ دو قسم کے طبقات ہیں شروع سے ہی دنیا میں، ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، یعنی حزب اللہ کہلاتا ہے، اور دوسرا وہ جو حزب الشیطان کہلاتا ہے۔ اس دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ اتنے سنگین حالات میں جبکہ ہر طرف موت کا سناٹا اور خوف تھا، تو بہت سے لوگ ہیں، خود پاکستان کے اندر ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں، اور آپ نے دیکھے وہ لوگ جنہوں نے ان دنوں میں وہ جو 10 روپے والا ماسک تھا وہ بھی سینکڑوں میں بیچا ہے اور اس سے زیادہ، اور اس پہ جو کاروبار کیا۔ آپ مومن ہیں تو آپ کا یہ توکل اللہ تعالیٰ پہ ہی ہونا چاہیے، اور کسی بھی ایسے کسی خاص حالات میں لوگوں سے چھیننے کی بجائے وہ طرز عمل اختیار کریں جو ہمارے صحابہ کرام نے استعمال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قحط کا زمانہ آیا اور وہ ان دنوں میں مالدار تھے، یعنی جو جیسے لوگوں پر مال تقسیم ہوتا تھا ایسے ہی خلیفہ پر بھی ایک عام آدمی کی طرح وہ غنیمت اس کو بھی ملتی تھی، لہذا حضرت عمر آسانی کے زمانے میں تھے اور ان کے گھر میں غلہ بھی موجود تھا اور ان کے گھر میں کھانے کی چیزیں بھی موجود تھیں، لیکن لوگ چونکہ ایسا کھانا نہیں کھا پا رہے تھے، لہذا جب ان کا غلام ان کے سامنے روٹی رکھتا تو وہ اس کو منع کر دیتے کہ اس پر انہیں گھی بڑا پسند تھا، وہ اس پر گھی لگانے سے منع کر دیتے، وہ اس کو بالکل سادہ جو ہے وہ غذا کی صورت میں کھاتے، اور ان دنوں میں انہوں نے اتنا فاقہ کیا کہ ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ لوگوں کی مصیبت کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ذاتی وسائل میں سے بھی کم سے کم ترین استعمال کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا زمانہ تھا یا حضرت عمر کا زمانہ ہے کہ ان کے بہت بڑی قحط کا زمانہ آیا، مشکلات آئیں اور مدینہ والوں کے پاس غلہ ختم ہو گیا، تو انہیں پتہ چلا مدینہ کے تاجروں کو کہ حضرت عثمان کا کوئی بہت بڑا قافلہ غالباً کوئی 100 اونٹ پر مبنی، اور بعض نے لکھا کہ 700 اونٹ پر مبنی تھا، اور اتنا بڑا وہ قافلہ تھا کہ بعض لوگوں نے، بعض مورخین نے لکھا کہ جب وہ مدینہ کی گلیوں میں جا رہا تھا تو جو کچی چھتیں تھیں وہ کانپنا شروع ہو گئیں، یعنی اتنا بڑا قافلہ تھا کہ وہ مالیاتی اعتبار سے یا اس کا جو وزن ہے یا اس کی جو تعداد ہے اونٹوں کی وہ اتنی زیادہ تھی، اتنا بڑے تعداد میں غلہ آیا کہ چھوٹی جھونپڑیاں جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو گئیں ان اونٹوں کے چلنے سے، اتنی کثرت سے وہ اونٹ آئے۔ تو اس میں کہا کہ لوگ ان کے پاس گئے تاجر، ان کہا کہ آپ ہم سے سودا کر لیں،
تو انہوں نے کہا کہ کتنا دو گے؟ کسی نے 5% سے شروع کیا، 10% لے لو، 15% لے لو، 20% لے لو، اتنا منافع لے لو. تو وہ ہر بار کہتے جاتے کہ مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے. تو بالآخر لوگوں نے جب ایک ظاہر ہے تاجروں کی بھی ایک حد ہوتی ہے، انہوں نے ایک حد پہ جا کے کہا کہ ایسا کون سا تاجر ہے، سب تو ہم یہاں موجود ہیں، وہ کون سا تاجر ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو 70% مل رہا ہے، 70 گنا کر کے مل رہا ہے. نشان اوپر. ٹھیک. اب یہ جو طرز عمل ہے ایک تاجر کے لیے کہ آپ اپنا اس دور میں اور کچھ نہ کریں، مصیبت کے وقت میں لوگوں کو لوٹنے کی کوشش مت کریں. ایک بات تو یہ ہے، انہوں نے اپنا سارا غلہ تقسیم کر دیا لوگوں کی طرف. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسا کوئی مصیبت زدہ آپ کے آس پاس ہو اور آپ پیٹ بھر کر سو جائیں، نارمل حالات میں بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص اس کے ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کر سوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے پوچھا جائے گا. یہ نارمل حالات ہے میں جی، یہ خاص حالات کی بات نہیں خاص حالات کے. نارمل حالات کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے. اور یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنا دیا کہ ایک آدمی سے پوچھے گا اللہ کہ میں بھوکا تھا اور میں تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تمہارے پاس آیا تھا تم نے مجھے نہیں پلایا، مجھے لباس کی ضرورت تھی میں تمہارے پاس آیا تھا تم نے مجھے لباس نہیں دیا. تو بندہ حیرت سے کہے گا یا اللہ آپ کو میں کیسے لباس پہنا سکتا ہوں اور آپ کو کیسے میں کھانا کھلا سکتا ہوں اور آپ کیسے محتاج ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے وہ جو بندہ تمہاری طرف آیا تھا وہ میں ہی تھا. مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ ہی تمہارے پاس آیا تھا اور میرا نمائندہ ہی آیا تھا، تم نے اس کو نہیں دیا. سو یہ نارمل حالات کی بات ہے. جب حالات خاص ہوتے ہیں تو آپ کا رویہ بھی خاص ہونا چاہیے. وہ خاص رویہ کیا ہے؟ جیسے اگر ہم یہ بعض گشت سن رہے ہیں کہ کوئی لاک ڈاؤن لگ جائے گا، آپ کو اندازہ اس وقت کے مزدور کی حالت کیا ہے؟ اور جو مہنگائی کا طوفان ہمارے ملک میں آیا ہے اس کے بعد اس کی وہ 700 800 1000 روپیہ ایک دن کا کمایا ہوا، اور اگر اس کو مزدوری مل جائے تو پھر ہی وہ کماتا ہے، ادروائز اگر مزدوری نہیں ملتی پھر وہ اپنی زندگی اور اپنا گھر کیسے چلا سکتا ہے؟ تو اس صورت میں خاص حالات ہو گئے. اب خاص حالات میں تو آپ کو سب کچھ ہی قربان کر دینا پڑتا ہے. خاص حالات میں ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل اختیار کرنا ہے کہ جو اپنے گھر کا یہ اسرت کا جیش تھا، یہ تنگی کا لشکر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے گھر کی ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دی. اللہ یہ ہے اعتماد کا لیول کہ آپ کا اعتماد یہ ہو. آپ اگر تاجر ہیں، آپ اگر ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، کمیونٹی میں رہتے ہیں، تو آپ کا رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جب کمیونٹی کی ضرورت پڑے تو پھر آپ کیا کریں گے بچا کے؟ اگر فرض کیا میں اکیلا دنیا میں رہ جاؤں تو میں اکیلا رہ کے کیا کروں گا؟ اللہ اکبر. مجھے تو ساتھ والوں کا ساتھ چاہیے، مجھے اپنا ہمسایہ چاہیے، مجھے رشتہ دار چاہیے، سبحان اللہ، مجھے وہ لوگ چاہیے جو میری سوسائٹی کا حصہ ہیں. میں ان پہ خرچ نہیں کرتا، میں اپنا بچا کے. ایک آدمی جو ہے وہ خاص طبقہ سجا لیں آپ کہ صرف امیر بچ جائیں، تو یہ جو سروس کلب ہے یہ ختم ہو جائے دنیا سے. آپ کو پتہ ہے امیروں کا حال کیا ہوگا؟ یہ چند دنوں میں بھوکے مر جائیں گے کیونکہ کوئی کما کر لا کر دینے والا نہیں ہوگا. ٹھیک سر، بڑی خوبصورت باتیں کی، اور جب آپ کا ساتھ ہو تو پھر وقت کہاں جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ کا ایک جملہ میرے دل میں اتر گیا کہ مجھے اکیلے رہ کے کیا کرنا ہے، مجھے اکیلے جا کے کیا کرنا ہے، مجھے تو ساتھ چاہیے. تو یہ ساتھ کے لیے ساری کوششیں ہیں سر، اور جس کوشش کو آپ کریں گے اس میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی دے گا انشاءاللہ. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو زندگی صحت دے، جزائے خیر دے، اور آپ ایسے ہی کام کرتے رہیں اور لوگوں کی راحت کا سامان بنتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی صحت عطا فرمائے. ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جن سے گفتگو ہم نے کی، اور ایسی سیر حاصل گفتگو جس میں یقیناً آپ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا. میں تو سیکھتے ہی رہتا ہوں ان سے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.